बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। बिसनद हम्म मुत्तसिलिम मिन्ना इलल इमामिल हाफ़िज़ी अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्नी इस्माइल इब्नी इब्राहीम इब्निल मुगीरा इब्नी बरदिज़बा अल-जुअफ़ी अल-बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल हद्दसना सईद इब्नु उफ़ैर क़ाल हद्दसना इब्नु वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल क़ाल हुमैदु इब्नु अब्दिर्रहमान समिअतु मुआवियता खतीबन यक़ूलु समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मत काइमतन अलल अम्रिल्लाहि ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। हत्ता यअतिय अम्रुल्लाह। अच्छा, ये आपने पढ़ा वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मता। उम्मतु जी। जी, उम्मतु पढ़ना है। ये तज़ाला, ये सीगा है मुजारे का। जी, लेकिन ये किन अफ़आल में से है? ये वो फाल हैं जो हमेशगी के ऊपर करते हैं दलालत। हाँ जी, ये अफ़आल नाक़िसा में भी आते हैं। जी, काना सारा असबहा अमसा व अज़हा ज़ल्ला बाता मा मा फता मा दाम मन फका लैसा बाशद अस्कफा। मा ज़ाला इसमें जी, जी, जी। माज़ाला तो मन फक्का जी। हाँ जी, तो जिस तरह काना यकूनु ये माजी और मुजारे इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह ये भी इस्तेमाल होता है। और अगर इसको हम आम फेल के तौर पे इस्तेमाल कर लें तो फिर भी ठीक है। तो ये हाज़िही उम्मतु, जी। ये उसका फाइल बन जाएगा। अच्छा जी, पिछली हदीस में जहाँ पर हमने मुनावला के बारे में पढ़ा था, उसमें इब्नुल मुसय्यब का जिक्र था। अजीमुल बहरैन फहसिब्तु अन्न इब्नुल मुसय्यबी क़ाला। तो मौलाना जुबैर साहब ने तो जो दिलाई थी कि ये यहाँ पे कहाँ पे आ गए। तो फतहुल बारी में अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं कि ये इब्न शिहाब अज़्ज़ुहरी, ये फहसिब्तु वो कह रहे हैं, और उन्होंने इमाम बुखारी को, क्योंकि इसी इजाफे के साथ ये हदीस पहुंची है, इसलिए इमाम बुखारी ने ये पूरी हदीस आगे रिवायत कर दी है। वगरना ये फहसिब्तु वाला कौल ये इब्न शिहाब का है। और इब्न शिहाब ने ये जो बाकी रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत लिखने वाली रिवायत और उस तक पहुंच के उसका फाड़ देने तक, ये वाली रिवायत ये मौसूल है। और फासिब तो अन्नबनल मुसैयब, ये मुरसल जुमला है कि जो इब्ने शिहाब ने इसमें डाल दिया है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों रिवायात हैं इब्ने शिहाब से ही, लेकिन उन्होंने एक रिवायत मौसूल और दूसरी मुरसल को इकट्ठा कर दिया। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि उनको ये रिवायत ऐसे ही पहुंची तो उन्होंने ऐसे ही आगे रिवायत कर दी है। लेकिन फ़हसिब तो अन्नबनल मुसैयब, ये जुमला इब्ने मुसैयब से इब्ने शिहाब रिवायत करते हैं, तो उसका उन्होंने यहाँ पे तज़किरा किया है। हाँ जी, मौलाना जुबैर साहब। जी उस्ताद जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। यानी ये इब्ने शहाब का ही इदराज भी इसको कह सकते हैं, यानी वो अक्सर जो हदीस में इजाफा करते हैं। हाँ जी, ये वाकया बयान कर रहे हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि बद्दुआ करने का तज़किरा है, तो हम इसको इदराज तो नहीं कह सकते उस तरह, क्योंकि वो रावी अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करता है। तो निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मरफू है। लेकिन इसकी सनद जो है वो मुरसल है। और मुरसल सनद के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसमें सहाबी का तज़किरा नहीं होता। यानी अपनी इंतहा से जो सनद है अपनी इंतहा से मुनक़ते होती है, और जो रावी वहाँ से गिरा होता है या जिस रावी का तज़किरा नहीं होता वो सहाबी होते हैं। और सहाबा के बारे में उसूल हदीस में क्योंकि ये उसूल तयशुदा है
کہ الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، تو اس لیے مرسل روایت کو احناف کے ہاں قبول کر لیا جاتا ہے، اور دیگر کچھ محدثین ہیں ان کے ہاں بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح ادراج تو نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرسل ہے لیکن روایت مرفوع ہے، اور اس میں صحابی کا تذکرہ نہیں کیا، تابعی ابن سعید ابن المسیب کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ ہاں جی، واضح ہوا جی؟ بہترین، جی جی واضح، بے شک۔ اچھا جی، اب اگلی روایت جو ابھی پڑھی ہے، کیونکہ یہ کتاب العلم ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی حوالے سے مختلف روایات امام بخاری تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس میں علم کی فضیلت کے بارے میں، تفقہ فی الدین، تفقہ فی العلم، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت حمید بن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ کو خطیباً، خطبہ دیتے ہوئے، یعنی اس حالت میں سنا کہ وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یقول، انہوں نے کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہوں نے روایت کو مرفوع کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یہ والی روایت، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ اب یہاں پہ قاسم اور معطی، یہ دو لفظ آئے ہیں، تو قاسم یہاں سے کس چیز کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو وہ مختلف اس کی تشریحات ہیں، تو یہاں کیونکہ ہم علم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم تقسیم کرنے والے ہیں، حکمت تقسیم کرنے والے ہیں، واللہ یعطی، لیکن اس علم اور اس حکمت کا جو اصل مرجع اور ماخذ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ آگے، ولن تزال هذه الامت قائمتا علی امر اللہ، کہ میری، آپ نے فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، ان کو نقصان نہیں دے گا جو ان کی مخالفت کرے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت برپا ہو جائے۔ اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ساری کی ساری امت ہی کسی گمراہی پر جمع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، امت میں سے گروہ وہ حد اعتدال سے ادھر ادھر ہوں گے، اور وہ جادہ حق سے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے ادھر ادھر ہٹیں گے، لیکن مجموعی طور پہ جو امت ہے وہ صراط مستقیم پر ہی رہے گی، اللہ کے حکم پر رہے گی۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے کہ جو مجموعی امت ہے وہ صراط مستقیم پر رہے گی؟ تو یہاں سے مراد اہل علم کا جو طبقہ ہے وہ ان کی مجموعی فہم ہے، اجتماعی دانش، وہ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرے گی کہ جو دین کے صریحاً مخالف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو یہاں پر بھی اہل علم کا جو دانش ہے یہاں سے وہ مراد ہے کہ وہ کسی گمراہی پر کسی معاملے میں جمع نہیں ہوگی۔ ہاں، شاذ اقوال ہوں گے، آراء ہوں گی، لیکن جمہور امت کا مطلب جو اہل علم کا جمہور طبقہ ہے وہ کسی ایسی چیز پر اکٹھا نہیں ہوگا، ان کی جو فہم ہے، ان کی جو عقل ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گی کہ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہو۔ تو یہاں پر جمہور کی گویا کہ اتھینٹیکیشن بھی ہو رہی ہے کہ جمہور امت اگر کسی معاملے میں ایک طرف ہے تو اس سے ہٹ کے جو مختلف آراء نظر آئیں گی تو ہمیں جمہور امت کے ساتھ مجموعی طور پہ رہنا چاہیے۔ ہاں، دلائل کے باب میں یہ اختلاف اپنی جگہ پہ قابل قبول ہے، وہ دلائل کے بنیاد پہ جو اختلاف ہے اس میں جو آراء بنتی ہیں وہ قابل قبول ہیں، لیکن جمہور اہل علم، جمہور امت، اجتماعی دانش اگر کسی چیز کو اختیار کیے ہوئے ہے تو پھر حق اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ڈائیورژن ایسی
کہ بالکل ہی جادہ حق سے آدمی ادھر ادھر ہو جائے، امر اللہ سے الگ ہو جائے اور امت پوری کی پوری، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں اس مفہوم کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت کو اتھینٹیکیٹ کیا ہے کہ امت کی اجتماعیت، اجتماعی دانش وہ یعنی حق کو نہیں چھوڑے گی۔ تو آگے نیچے جو بے ضابطگیاں ہیں عوامی سطح پہ، عملی سطح پہ، آپ اس کو کر لیں، لیکن جو اہل علم کا طبقہ ہے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ، وہ بہرحال ایک موقف پر قائم ہوگا۔ ہاں اس موقف پہ عملی طور پہ جو یعنی مختلف قسم کی بے ضابطگیاں آ جائیں تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا بہت ساری بے ضابطگیاں یہ حکومتی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جو بہرحال نظم کے اندر، سسٹم کے اندر حکومت کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، تو وہی چیزوں کو مینج کرتی ہے۔ تو وہ اگر نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ عوامی سطح پہ آپ بہت ساری چیزوں کو اہل علم علماء وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ اس پہ تنبیہ کر سکتے ہیں، اس پہ تنقیر کر سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ضروری ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ میری امت یہ قائم رہے گی اللہ کے حکم پر، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو یہ اجتماعی دانش کو گویا کہ ایک قسم کا تحفظ فراہم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان فرامین کے ساتھ۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ ہماری تاریخ میں خاص طور پہ جو پہلی 2 3 4 صدیوں کی تاریخ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں، سیاسی ہو، تاریخ علمی ہو، جس طرح کی بھی ہو، تو اس میں آپ اس چیز کا اظہار دیکھیں گے کہ بہت سارے گروہ بنے اور اس میں بڑا زور بھی پیدا ہوا، لیکن جو اجتماعی دانش تھی امت کی، اس نے ان گروہوں کو قبول نہیں کیا، اور پھر آہستہ 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 وہ گروہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اب ان کا نام تو ذکر کیا جاتا ہے، ان کی فکر کا تذکرہ موجود ہے، اور ان کی فکر افراد کی سطح پر شاید ہمیں مل بھی جائے، لیکن اجتماعی سطح پہ جو فہم شریعت کا، دین کا آگے بڑھا ہے، وہ وہی ہے، وہ سیم رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، صحابہ کرام کے زمانے کے بعد سے لے کر اور آج تک بھی ہم اس کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ طارق صاحب، بعض لوگ قاسم کو مطلق کہتے ہیں، علم کے ساتھ خاص نہیں سمجھتے، لیکن یہ تو بالکل بداہتاً غلط بات ہے کہ مطلق آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رزق کے تقسیم کرنے والے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زمینیں تقسیم کرنے والے ہیں؟ آپ اس کو مطلق رکھ کے تو پھر بھی تو کہیں نہ کہیں اپلائی تو کریں گے۔ آپ نے فرمایا انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو اگر مطلق رکھیں گے تو یہ تو بالکل بداہتاً یعنی غلط معلوم ہوتا ہے، تو اس کو آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ رکھنا پڑے گا۔ تو آپ پھر اس کو اسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور دین کے اجتماعی دائرے میں فٹ آتا ہے یہ لفظ۔ تو اگر آپ اس کو رزق کی تقسیم کے بارے میں کریں گے تو یہ تو بالکل قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، تو دیتے اللہ ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رزق کی تقسیم پر مامور تھے؟ ایسا نہیں ہے، پھر کس چیز پر مامور تھے؟ تو آج آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے کام لگائے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو وہ آ کے اس دانش پر، حکمت اور علم پر ہی آگے بات ٹھہرے گی۔ ہاں جی حافظ صاحب، مزید کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو تو فرمائیں۔ اچھا جی، آگے پڑھیں جی۔ اچھا، میں ایک گزارش کر دوں، استاد گرامی مولانا زاہد الراشدی صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں ہفتہ یا اتوار کو کوئی دن دے دیں، کوئی وقت دے دیں، جس میں ہم ان سے کچھ احادیث پڑھ لیں، اور اس میں جو مسلسل بالاولیہ
حدیث ہے اس کی ہم ان سے اجازت بھی لے لیں، تو اس میں میں بتا دوں گا آپ کو، ہفتے والے دن ہے یا اتوار والے دن ہے، تو اس میں ہم اجازت بھی لیں گے۔ اور وہ والی روایت مسلسل بالاولیہ، یہ میں نے بتایا تھا غالباً، مسلسل بالاولیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہو تو ذرا دہرا دیں۔ جی استاد جی، بتایا تھا کہ جو استاد اپنے شاگرد کو سب سے پہلے جو حدیث شریف پڑھاتے ہیں، جی تو جی یہ تسلسل جو ہے وہ ہاں، استاد نے شاگرد کو جب حدیث پڑھانا شروع کیا، جو پہلی حدیث اس کو پڑھائی وہ یہ والی تھی، تو اس کو کہتے ہیں مسلسل بالاولیہ۔ اس کی سند میں نے آپ کے ساتھ غالباً شیئر کی تھی پی ڈی ایف میں، تو اس میں مسلسل بالاولیہ کی سند بھی موجود ہے۔ شیخ فادانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، استاد جی کو اس کی ان سے اجازت حاصل ہے، تو اگلے ہفتے میں، ہفتہ یا اتوار کو انشاءاللہ العزیز ہم استاد جی سے وہ پڑھیں گے، اور وقتاً فوقتاً جو باقی مسلسلات ہیں ان کا بھی اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ثاقب صاحب بسم اللہ کریں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفهم في العلم وبه يقول حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إنا من الشجرة إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أسهر القوم فسكت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة۔ یہ النخلہ، یہ وہی روایت ہے جو اوپر بھی گزری ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا، تو اس سوال کے جواب میں لوگوں نے ادھر ادھر جو درخت تھے ان کا تذکرہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، نخلہ ہے، لیکن سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس محفل میں میں نے بتایا نہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ کھجور کا درخت ہی تھا۔ تو اس میں امام بخاری نے یہ والی روایت کئی جگہ پہ ذکر کی ہے اپنی کتاب میں، اور ایک جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بعد میں گفتگو کا بھی تذکرہ ہے، آگے روایت آئے گی قریب ہی کہیں پہ کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان میرے ذہن میں آ گیا تھا، لیکن میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا تو اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا، فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو یہ مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا میرے لیے کہ میرے بیٹے نے یہ جواب دیا ہے۔ تو اس کا تذکرہ کئی جگہ پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم میں فہم، اس کا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ آدمی علم کے کسی سوال کے جواب میں اپنی فہم و فراست سے کوئی اندازہ لگائے اور وہ اندازہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو یہ فہم عطا کیا گیا ہے کہ وہ چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، چیزوں کا انالیسس کر لیتے ہیں، چیزوں کو دو تین چیزوں کو ملا کے اس کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ تو یہ فہم بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اسی نعمت کے اظہار کے لیے یہ حدیث یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ تو مجاہد، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے جلیل القدر شاگرد ہیں، تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مدینہ تک رہا، یعنی صحبت اختیار کی میں نے، اور ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ لمبا عرصہ رہے، ان کی ملازمت حضرت عمر کے ساتھ کافی لمبی ہے، لیکن جس سفر کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس سفر میں یہی والی حدیث انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے نہیں سنا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں الا حدیثا واحدا، ہاں ایک حدیث میں نے سنی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فوتیا بجمار، جمار کیا چیز ہے ثاقب صاحب؟ کہیں نظر پڑی ہے جمار کا کیا مطلب ہے؟
تو یہ وہی جو کھجور کا گابا جو ہوتا ہے، جو تر کھجوریں ہوتی ہیں چھوٹی سی، ہاں جو جی، کھجور کا اس کے، گچھا جی جی، وہ پورا اتار کے تو پیش کر دیا گیا، ہاں جی یہ بھی مطلب ہے۔ اور کھجور کے تنے کے اندر ایک گودا سا ہوتا ہے، جی جی جی، تو جب آپ کھجور کا درخت کاٹتے ہیں تو وہ گودا نکلتا ہے اور وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ ہم دارالعلوم کبیر والا میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک دفعہ کھجور کا درخت کاٹا گیا تھا، تو اس میں سے گودا نکلا تھا، تو وہ پھر ہم نے ایک دوسرے سے کافی چھین چھین کے کھایا تھا۔ تو جمار سے وہ بھی مراد ہے، کھجور کے تنے کا گودا، تو آپ یہ دونوں مراد لے سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ جمار لایا گیا، تو پھر آپ نے اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سوال پوچھا، ان من الشجر شجرۃ مثلها کمثل المسلم، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی مثال ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بتاؤں کہ نخلا ہے۔ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، یہ فَإِذَا، یہ اذا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یہ کون سا اذا ہے کسی کے ذہن میں ہو تو؟ اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، مولانا اطہر صاحب کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے علماء کرام؟ اس اذا کو فجائیہ کہتے ہیں، فجائیہ۔ فجائیہ کا مطلب کہ اچانک، یعنی مجھے میں نے اچانک کوئی چیز دیکھی، تو اس میں یہ اذا استعمال ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، تو وہ اصل میں بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں، تو میرا بولنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ کئی جگہ پہ عبارت میں آئے گا، تو یہ ایسے ہی اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کے لیے یہ اذا استعمال ہوتا ہے۔ فسکت تو، میں خاموش رہا، تو آپ نے فرمایا ہی النخلا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ ہاں جی، آگے بڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا، قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسودوا، وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کبار سنہم۔ ہاں، یہ ہمارے لیے روایت آئی ہے، آگے پڑھیں جی۔ وبه يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه زهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على حلقته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يكزي بها ويعلمها۔ ہاں جی، لا حسد الا فی اثنتین، اس سے اوپر جو ترجمۃ الباب ہے، قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تفقہوا قبل ان تسودوا یا تسودوا، تسودوا بھی پڑھا جاتا ہے، تسودوا بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بھئی دین کا فہم حاصل کر لو، فقاہت حاصل کر لو، فقہ پڑھ لو، قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، تسود اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سردار بننے سے پہلے تم دین کا جو علم حاصل کرنا ہے وہ کر لو، کیونکہ جب آپ سردار بن جائیں گے تو پھر آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا دیگر ذمہ داریوں میں کہ آپ پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکال سکیں۔ تو یہاں پر سردار بننے سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کسی خاندان کے سربراہ بن جائیں، کسی قبیلے کے سربراہ بن جائیں، تو پھر آپ کے پاس اور بہت سارے ذمہ داریاں اور کام ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، آپ پھر ان میں الجھ کے دین کا فہم اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے۔ اگر تسودو پڑھیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ بوسیدہ ہونے سے پہلے۔ بوسیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ آج جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کا ذہن فریش ہوتا ہے، اس کے کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے چیزوں کو آبزرو کرنے کی،
اور اس کے بعد پھر اس علم کو آگے کنوے کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس یعنی صلاحیت مان پڑ جاتی ہے، اعضاء زیادہ دیر وہ کیپیسٹی اس کے پاس نہیں رہتی، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، اور پھر نسیان وغیرہ کے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ اس دور میں علم حاصل کرے تو پھر اس کے پاس علم کو آگے کنوے کرنے کا وقت بھی عام طور پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ایک جوان آدمی کے پاس ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں پہلوؤں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تو حضرت حدیث جبریل میں آپ دیکھیں تو اس میں جبرائیل علیہ السلام جو ایک طالب علم کی شکل میں آئے تھے، تو وہ بھی اس میں جو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں اس میں یہ تھا کہ شدید سواد الشعری، ان کے بالوں کا کلر یہ سخت کالا تھا، یعنی جوانی کی عمر تھی۔ تو اس حوالے سے حضرت عمر توجہ دلا رہے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ اضافہ کر رہے ہیں کہ وبعد ان تسودو یا بعد ان تسودو، کہ سردار بننے کے بعد بھی یا بڑھاپا آ جانے کے بعد بھی تفقہو، تم علم حاصل کرو۔ اور اس پہ استدلال کر رہے ہیں وقت تعلم اصحاب النبی فی کبر سنہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنی کبر سنی کے باوجود علم حاصل کیا۔ حضرت ابو بکر ہیں، وہ سب سے بڑی مثال ہیں، اور باقی جو صحابہ کرام جو یعنی بڑی عمر کو پہنچ کے اسلام قبول کیا تو انہوں نے علم حاصل کیا، تو وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ اور یہ حضرت عمر کی کا جو قول ہے وہ ترغیب کے تناظر میں ہے، اور امام بخاری کا قول جو انہوں نے اضافہ کیا ہے، یہ جو استدلال کیا ہے یہ اس تناظر میں ہے کہ بھئی علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ تو عربی میں کہتے ہیں ما لا یترک کلہ لا یترک جلہ، کہ جس چیز کا سارا یہ نہ چھوڑا جا سکے تو اس کا جو تھوڑا سا حصہ ہے اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی جو سارا نہ حاصل کیا جا سکے تو جتنا حاصل ہوتا ہے اتنا تو اس کو لے لیں۔ اس تناظر میں امام بخاری نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس میں جو روایت ذکر کی ہے وہ بھی ترغیب والی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین۔ اب یہاں پر حسادہ کا ترجمہ جو مولانا انور شاہ کشمیری ہیں انہوں نے کیا ہے کہ ریس لگانا۔ حسادہ کا یہاں پر تو انہوں نے اپنی فیض الباری میں یہاں پر ترجمہ کیا ریس لگانا، کہ بھئی نہ ریس لگاؤ مگر دو چیزوں میں۔ لیکن حسد کا اگر جو اصل معنی ہے وہ بھی یہاں پر مراد لے لیں تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کسی دوسرے معاملے میں حسد نہ کرو، ہاں ان دو چیزوں میں اگر حسد بھی کرنا پڑے تو کر لو۔ وجہ کیونکہ جب آدمی حسد کرتا ہے تو پھر جس سے حسد کر رہا ہو محسود، اس کے ساتھ اس کی ٹھن جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں اس کے ساتھ گویا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ تو علم کے حوالے سے اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے اگر کوئی آدمی کسی سے حسد میں مبتلا ہو جائے تو پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی خیر کا کام ہی سر انجام دے گا۔ تو اس تناظر میں اس کا اصل معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ ویسے حسد کا اصل معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اس سے اس نعمت کے چھین جانے کی خواہش کرنا، خود کو ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، تو اس بات کی خواہش کرنا اس کو حسد کہتے ہیں۔ محدثین یہاں پہ جو شرائع حدیث ہیں وہ اس کو رشک کے معنی میں بھی لیتے ہیں۔ مراد لفظ تو حسد استعمال ہوا ہے لیکن یہاں سے مراد رشک ہے، یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کے آدمی یہ دعا کرے یا اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما اور مجھے بھی عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد بولا ہے لیکن مراد یہاں پہ رشک ہے۔ تو یہ تینوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن امام مولانا انور شاہ کشمیری کا وہ پڑھ کے مجھے بڑا
بڑا لطف آیا. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ریس لگانا. نہ ریس لگاؤ، لیکن دو چیزوں میں. ایک ایسے آدمی کے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کو مسلط کر دیا ہو حق کے کاموں میں اسے خرچ کرنے پر، اس کو ہلاک کرنے پر. تو یہ سخاوت ہے کہ نیکی کے کاموں میں اگر آدمی کا مال خرچ ہو رہا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور ایسا آدمی جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے. اب یہاں پر حکمت سے مراد وزڈم بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی فہم و فراست. اور یہاں پر حکمت سے کچھ روایات میں، کچھ طرق میں علم بھی آیا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَصَلَّتَ اللَّهُ عَلَى حَلَقَتِهِ وَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. یہ بھی ہے، اور کچھ الفاظ مختلف بھی ہیں کچھ روایات میں. تو علم و حکمت یہ دونوں یہاں سے مراد لیے جا سکتے ہیں. جس آدمی کے پاس علم ہے، آدمی اس سے ریس لگا سکتا ہے. تو جب اس سے ریس لگائے گا تو کچھ نہ کچھ سیکھے گا، تو آدمی پھر خود بھی گویا کہ علمی طور پر اپنے آپ کو ذرا ڈیولپ کر لے گا. تو وہ یقضی بہا، وہ اس کے ذریعے فیصلے بھی کرتا ہے، اور یعلمھا، اور اس کو آگے سکھاتا بھی ہے. تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی ریس لگائی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی حسد کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اہل علم میں عام طور پہ اہل علم کی جو بیماریاں ذکر کی جاتی ہیں اس میں دو بڑی نمایاں ہیں. ایک ہے تکبر، احساس برتری کہ میں جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتا. یہ اہل علم کی بھی ہے اور جو زیادہ عبادت کرنے والے ہیں ان کی بھی ہے. اور ایک آپس میں حسد. اگر تو وہ حسد اپنے اصل معنی میں ہے کہ بھئی دوسرا کو دیکھ کر آدمی کڑتا رہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے، تو یہ پھر مذموم ہے. ہاں، اگر حسد اس معنی میں ہے کہ میں اس سے آگے نکلوں، دین کے کام میں آگے نکلوں، علم زیادہ حاصل کروں، تو اس سے امت کو فائدہ ہوگا. آپ نے بخاری کی دو شروحات کا تذکرہ سنا ہوگا، ایک فیض الباری علامہ ابن حجر کی، اور ایک عمدۃ القاری علامہ عینی کی. اگر آپ ان کا حال پڑھیں تو یہ دونوں اسی حسد کی وجہ سے لکھی گئی ہیں. خاص طور پہ جو عمدۃ القاری ہے وہ تو اسی ریس کی وجہ سے منظر عام پہ آئی ہے. علامہ ابن حجر لکھ رہے تھے، اور علامہ عینی کا ایک شاگرد ان کے پاس تھا، اور وہ بتاتا تھا کہ انہوں نے آج یہ لکھا ہے. تو وہ اپنی شرح میں اس کا جہاں پہ ضرورت ہوتی وہاں پر رد بھی لکھے تھے، وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تھے. تو یہ دونوں آج ہمارا اثاثہ ہیں. تو ایسے ہی اگر کوئی ریس لگی ہوئی ہے تو یہ تو امت کے فائدے کے لیے ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے تو یہ بڑی یعنی محرومی کی بات ہے کہ آدمی علم کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کے باوجود آدمی ان برائیوں میں مبتلا رہے. ہاں جی، کوئی بات یہاں پہ کسی کے ذہن میں ہو تو فرمائیں. آگے چلیں جی ثاقب صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصوّدہ کا استاد جی ویسے معنی ڈکشنری میں شادی کرنا بھی ہے، وہ یہاں تو نہیں ہے لیکن تو آدمی سردار بن گیا نا، کم از کم ظاہری طور پر تو سردار بن گیا، ویسے تو غلام ہی بنتا ہے. باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. وبه يقول ہاں جی. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس. آپ بن کا جو اعراب ہے وہ عن ابن عباس أخبره عن ابن ان عباس عبید اللہ أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خزير فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل إلى
लुकिय्यिहि हल समेत नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरु शानहु क़ाल नाम समीतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल बैनमा मूसा फ़ी मलाइन मिन बनी इसराईला इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल हल तअलम अहदन आलम मिनका क़ाल मूसा ला फ़अौहल्लाहु इला मूसा बला अब्दुना खज़िर फ़साल मूसा सबीला इलैहि फ़जअलल्लाहु लहुल हूता आयतन वकील लहु इज़ा फ़कित्तल हूता फर्जिअ फ़इन्नका सतलकाहु काना वकाना यत्तबिउ असरल हूति फिल बहर फ़क़ाल लिमूसा फ़ताहु क़ाल अराइता इज़ अवैना इलस सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूता वमा अंसानीहु इल्ला शैतान अन अज़कुरहु वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी अजबा क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबगी फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा फ़वजदा खज़िरन वकान मिन शअनिहिमा अल्लज़ी कस्सल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ी किताबिही। फी किताबिही, ये मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात का किस्सा है, जो सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया है। और उसका शान वरूद यहाँ से पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक मजलिस में, बनी इसराइल की एक मजलिस में खिताब फरमा रहे थे। और जब कोई आम खतीब, मौलाना तारज मील साहब वगैरह इस तरह का कोई खतीब या कोई बड़े आलिम ये कोई बात कर रहे हों तो आदमी उससे मुतासिर होता है। एक आदमी ने उनकी बात सुन के उनसे मुतासिर होके तो पूछा कि क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। हल तालमु अहदन आलम मिनका, क्या आप जानते हैं किसी को कि जो आपसे ज्यादा इल्म वाला हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला, नहीं। तो ये बात मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफ वाक़या नहीं थी, क्योंकि जब नबी मौजूद होते हैं तो वही सबसे ज़्यादा इल्म वाले होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त अल्लाह के नबी थे, जलीलुल कदर अंबिया में, उलुल अज़म अंबिया में उनका शुमार है। तो उनका ये कहना कोई खिलाफ वाक़या नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुमले पर उनको तंबीह फरमाई, और उस तंबीह के लिए उनको कहा कि नहीं, आपसे बड़ा भी आलिम है, आप उनके पास जाएं। और फिर वहाँ पर जैसे गए, हम दारुल पीर वाला में पढ़ते थे तो वहाँ पे मौलाना तारजमील साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने ये वाला वाक़या अपने बयान में सुनाया, और जिस अंदाज में सुनाया वो कमाल ही था। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये जिक्र किया ना मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र के साथ, वहाँ पे जो मामला हुआ, तो वो ऐसे है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जाके तरला मिन्नत कर रहे हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम नखरे कर रहे हैं। तो उन्होंने, मुझे याद है अभी भी, तो ये आगे जिक्र भी है यहाँ पर, ये तवील तफसील से जिक्र है कि खिज़र अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे और कपड़ा लिया हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कपड़ा हटाए बगैर कहा कि कौन है? उन्होंने कहा जी मूसा। उन्होंने कहा अच्छा, वो बनी इसराइल का मूसा? तो फिर वो सारा कुरान करीम में मौजूद है कि वो कहते हैं जी आप मुझे अपने पास रख लें। उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तो बड़ा वो तरला मिन्नत वाला माहौल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात पर तंबीह फरमाते हुए फरमाया कि नहीं, आपसे भी बढ़ के एक आदमी के पास इल्म है, और आप जाएं और जाके उनसे इल्म हासिल करें। अब यहाँ पे जो मुहद्दिसीन है वो कहते हैं कि दोनों के इल्म की जहत मुख्तलिफ थी। जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनके पास जो इल्म था वो शरीयत का इल्म था, वो जो ज़ाहिरी आमाल हैं उनका इल्म था। और खिज़र अलैहिस्सलाम को जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है वो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो ज़ाहिरी नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फैसले हैं, या ऐसी चीज़ें हैं कि जो छुपी हुई हैं, तो उसको वो नाम देते हैं तकवीनियात का इल्म।
تو خضر علیہ السلام کو وہ علم تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا، قرآن کریم میں مذکور ہے۔ تو یہ دو مختلف پہلو ہیں علم کے، دو مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ڈائمینشن کے اعتبار سے خضر تم سے زیادہ صاحب علم ہیں، اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی موجود ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کو یہ ہدایت ہے کہ آپ جاؤ اور جیسے کیسے بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو لازم کرو اور ان سے وہ سیکھو۔ تو علم کی فضیلت اور علم کی جو درجہ ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو بھی چاہے تنبیہ کے طور پر ہی لیکن سفر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ اور وہاں سے وہ علم حاصل کرو۔ تو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف میں۔ سورہ کہف ویسے بھی جمعے والے دن پڑھنی چاہیے، امید ہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، تو اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی جلدی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آگے دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، لیکن اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو علم کی طلب میں تڑپ ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ چلو صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، جو بزرگ ہیں تو ان سے علم حاصل کر لیں، اگر یہ فوت ہو گئے تو پھر ہم کہاں سے پڑھیں گے۔ انہوں نے بڑی محنت سے ان سب صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ تو ان عبید اللہ ابن عبد اللہ اخبرہ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ انہ تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن الفزاری۔ تو الحر اور ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تمارا کا مطلب ہوتا ہے تو جھگڑنے کے کئی شیڈز ہیں اور ان کے لیے الفاظ بھی بہت سارے استعمال ہوتا ہے، اور تمارا بھی اسی میں ہے، یعنی وہ آپس میں کر رہے تھے۔ اور پھر یہ کہا کہ انی تمہاری تو استاد جی آپ کی انا و آواز صاحبی۔ استاد جی آپ کی آواز بند ہو گئی تھی، تمارا کو دوبارہ بتائیے گا ذرا۔ ہاں ابھی اس آواز آ طرح رہی ہے جی صاف؟ جی جی ابھی آ رہے صحیح۔ نیٹ ورک ابھی امید ہے کہ ٹھیک رہے گا۔ تمہارا کے معنی میں ہے استعمال ہوتے ہیں، تنازع تکرار کرنا، کسی معاملے میں ایک دوسرے سے گفتگو میں تکرار کرنا۔ تو یہ آپس میں یعنی تکرار کر رہے تھے ایک علمی مسئلے میں۔ عبداللہ ابن عباس یہ فرما رہے تھے کہ صاحب موسیٰ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ کون تھے؟ وہ کہتے تھے وہ خضر، خضر کی رائے مختلف تھی، تو قریب سے بلا اور یہ بتایا تمام انا و صاحبی ہادہ فی صاحب، استاد جی آپ کی آواز رک کہ میں اور میں آتی ہے پھر رک جاتی ہے، مطلب 10 سیکنڈ ایسے آتی ہے پھر رک جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر رک جاتی ہے۔ ایک منٹ ٹھہرے، میں ذرا نیٹ ورک چینج۔ اصل نماز کا ٹائم۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ موسیٰ کے وہ صاحب کہ جن تک موسیٰ نے، جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ نے سوال کیا تھا راستے کا، وہ کون تھے؟ تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کیا آپ نے تذکرہ فرمایا ہو؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ ہاں، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں تھے کہ جب ایک آدمی ان کے پاس آئے اور انہوں نے یہ پوچھا
هل تعلم احدا اعلم منکا، کیا آپ اپنے سے زیادہ علم والا کوئی فرد، کوئی شخص جانتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا. تو اللہ نے اسی وقت فاوحى اللہ الی موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. تو کہا کہ لا نہیں، بلا، کیوں نہیں ہے، عبدنا خضر، ہمارا بندہ خضر وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے خود جانے سوال کیا ہے، اس کو مقرر کر دیا. اب یہاں پہ اساتذہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھا بتا دیتے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اور اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن یہ مچھلی، یہ مچھلی کا ہی نشانی بتائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی علم کی جستجو نظر آنی چاہیے. تو جاؤ، لیکن تلاش خود کرنا ہے، اور تلاش کر کے جب آدمی کسی چیز تک پہنچے تو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جس چیز پر جان مال وقت لگا ہو پھر اس کی قدر بھی آتی ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ جاؤ جان مال وقت لگا کے وہاں پر پہنچو اور پھر ان سے ملاقات کرو تاکہ کوئی یعنی اہمیت واضح ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں. فقیل لہو، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جب مچھلی آپ گم کر دو، فرجع، تو پھر آپ پلٹو اسی جگہ پہ، فإنک ستلقا، آپ ان سے مل لیں گے. تو وہ باقی قرآن کریم میں وہ سارا موجود ہے. وہ قصہ ایک دفعہ آپ تازہ کر لیں پڑھ کے. تو موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے پیچھے پیچھے اس کے یعنی یتبعوا اثر الحوت، حوت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اس دریا میں یا سمندر میں. اور موسیٰ کو ان کے نوجوان، ان کا جو شاگرد تھے یوشع بن نون، انہوں نے پھر کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ایک چٹان کے قریب پڑاؤ کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی بھول گیا، میں نے وہ دھیان تو رکھا ہوا تھا لیکن بھول گیا. وما انسانی شیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے اس کا یاد رکھنا بھلا دیا. خذ سبیلہ فی البحر عجبا، اپنا راستہ اس سمندر میں بنا لیا تھا، اور وہ یعنی کہ بڑے عجیب طریقے سے، اور وہ گم ہو گئی. فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو تھا کہ تدعى علی آثارہما قصص، پھر وہ واپس پلٹے اپنے انہی نشانات قدم پر، قصصا یعنی اسی پورے راستے پر. فوجد خضرا، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وکان من شأنہم الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ، تو ان کے پھر وہ باقی کا قصہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں. تو اس میں ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا نہیں جی میں رہ لوں گا. انہوں نے کہا مجھ سے سوال کوئی نہیں کرنا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے 3 دفعہ ان سے سوال کیا، اور پھر انہوں نے آخر میں جواب دے کے ان کو رخصت کر دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ پورا واقعہ ہے قرآن کریم میں، سورہ کہف میں، آپ نے اسے پڑھا ہوگا. اس کا یہ تفصیلی روایت آگے آئے گی جس میں وہ تذکرہ ہوگا کہ خضر علیہ السلام ایسے تھے اور ایسے، وہ پورا قرآن کریم کی آیات بھی اس میں ذکر ہوں گی. تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن آپ قرآن کریم کا بھی ایک دفعہ وہ والا حصہ، 1.5 رکوع ہے، 2 رکوع ہیں، اس کو پڑھ لیں. ہاں جی، اس حوالے سے کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ تو جی یہ جو اوپر اس میں ہے کہ وہ وکانا یتبع اثر الحوت فی البحر، وہ جو قرآن پاک میں پتہ نہیں وہ ترجمے میں ہے، لیکن وہ ذہن میں واقعہ اس طرح ہے کہ وہ مچھلی کھانے کے لیے انہوں نے جب اپنے وہ کہا ساتھی کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت وہ نکل کے چلی گئی تھی سمندر میں. وہ انہوں نے کوئی مچھلی کا پیچھا شاید نہیں کیا تھا، یا مطلب یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی مچھلی کے پیچھے چل رہے تھے، اور مچھلی جب گم ہو گئی تو پھر وہاں انہیں بعد میں خیال آیا. ہاں، اس کو اگر آپ قرآن کریم کی آیات دیکھیں تو اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کو آپ تطبیق دے سکتے ہیں کہ ڈائریکشن بتا دی گئی تھی
اور نشانی یہ بتائی تھی کہ یہ مچھلی جہاں پر سمندر میں اپنا راستہ بنا لے گی، یعنی وہ اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہ مچھلی پکڑی تھی اور وہ مچھلی زندہ ہو کے تو سمندر میں چلی گئی فی البحری، جی سر۔ تو واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو یہ تطبیق ہو سکتی ہے کہ وہ ڈائریکشن بتائی گئی تھی کہ اس طرف جانا ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ یہ مچھلی یہ کوئی عجیب حرکت کرے گی اس طرح کی، تو وہ علامت ہوگی کہ وہیں قریب کہیں آپ کو مل جائیں گے، یہ دونوں اس طرح۔ تو یتبع اثر الحوت فی البحر، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مچھلی کے اس حرکت کرنے یا زندہ ہونے کی جگہ کو وہ اپنے نظر میں رکھتے ہوئے یہ سفر کر رہے تھے، تو اس طرح ہم اس کی تطبیق کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ہاں سر۔ جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، وبه يقول قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس قال زمني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللهم علمه الکتاب۔ جی علمہ الکتاب، یہ مختصر روایت امام بخاری نے یہاں ذکر کی ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا وسلم کے گھر میں رات گزارا کرتے تھے کبھی کبھی، اور رات کے وقت آپ کے رات کے معمولات میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے اور آپ نے وضو وغیرہ کرنا تھا، اور جب آپ نے دیکھا کہ پانی وضو کے لیے تیار رکھا ہوا ہے، تو اس اہتمام پر آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جی میں نے۔ تو آپ نے اس خدمت پر خوش ہو کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ دعا دی تھی کہ اللہم علمہ التأویل فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، پوری دعا یہ ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ یہاں پر یہ اللہم علمہ الکتاب، تو تعویل یہ تفسیر کے معنی میں مراد لیا جاتا ہے ان الفاظ میں۔ تو یہ دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کو علم میں اضافے کی دعا دینا اور اپنے سے بڑوں سے علم میں اضافے کی دعا لینا، یہ بھی یعنی ایک ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے بہرہ مند فرمائے، اور اس کے لیے جو چھوٹے ہیں ان کو بڑوں کی خدمت اس طرح کرنا کہ وہ خوش ہو کے دعا کریں، تو یہ زیادہ یعنی فضیلت کی بات ہے۔ ہمارے گستاذ فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے دعا کروانی نہیں چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ خود آپ کے لیے دعا کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایسا ہی کام کیا۔ ویسے بھی دعا لینے، درخواست کر کے دعا لینے کا بھی کوئی یعنی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے خود درخواست کی تھی کہ میرے اس بچے کے لیے دعا کریں، تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب متى يصح السماع الصغير، وبه يقول حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس قال اقبلت راکبا على حمار اتار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتانا ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علی فلم ينکر ذلك علی۔ علیہ، اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وبه يقول حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني زبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال اكلت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو۔ تو اب یہ باب باندھا گیا ہے کہ سماع الصغیر کب ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے دو روایات ذکر کی ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عباس کی، جس میں انہوں نے تذکرہ کیا وقت ناہزت الاحتلام،
یعنی میں بلوغت کے قریب تھا. اور یہاں پہ محمود بن الربیع کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر مجتن مجہا، اور وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، میں اس وقت 5 سال کا تھا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ 5 سال کا بچہ یہ اپنا وہ واقعہ جو اس کے ذہن میں محفوظ ہے اسے روایت کر رہا ہے. تو امام بخاری یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کو جس عمر میں واقعات یاد رہنا شروع ہو جائیں، اس عمر میں اس کا سما اور اس کی سما کردہ روایت کو آگے روایت کرنا درست ہوگا. دیگر جو صغار صحابہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، حضرت حسن اور دیگر عبداللہ بن زبیر وغیرہ، تو وہ بھی اپنے کچھ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں. حضرت حسن و حسین یہ کچھ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی ان کو آگے روایت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنا عمر کا بچہ چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے تو جو چیزیں اسے یاد ہیں اس کو اگر وہ آگے روایت کرے تو یہ روایت بھی قابل قبول ہوگی. تو یہاں اوپر والی روایت میں قریب البلوغ اور نیچے والی روایت میں اب 5 سال کی عمر ہے، تو اس کی بھی روایت کو گویا کہ آگے قبول کیا جا رہا ہے. تو عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اقبلت راکبا علی حمار اتان، میں ایک سوار ہو کے گدھے پر. اب یہ اتان کا کیا مطلب ہوتا ہے ثاقب صاحب؟ تو یہ گدی، گدی مؤنث، یعنی گدھے پہ میں سوار تھا لیکن وہ مؤنث تھی. جی. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، اور اس دن میں یعنی بلوغت کے قریب تھا، احتلام کے قریب تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں الی غیر جدار نماز پڑھ رہے تھے کسی دیوار کے علاوہ. اب اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں. ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ سامنے آپ کے کوئی سترا وغیرہ نہیں تھا، خالی جگہ تھی، اور یا پھر یہ تھا کہ بھئی کوئی دیوار نہیں تھی لیکن آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی سامنے، کیونکہ آگے ذکر ہے فمررت بین یدی بعض الصف، تو کچھ صف کے آگے سے میں گزرا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو امام کے آگے سے گزرے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آگے کوئی چھڑی، کوئی نیزہ، عام طور پہ آپ نیزہ اپنا لگا لیا کرتے تھے، تو کوئی چیز لگا لیا کرتے تو آپ نے سترا رکھا ہوا تھا. اور اگر امام کے آگے سے نہیں گزرے اور صف کے آگے سے گزرے ہیں تو پھر وہ والی روایت کہ جس یہ والا موقف کہ الامام سترۃ لمن خلفہ، کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا سترہ امام خود ہے، یعنی اگر ان کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ والا موقف بھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا. تو اس روایت میں سترے کے احکامات کا بھی گویا کہ ایک طرف اشارہ ہے. اور دوسرا وَأَرْسَلْتُ الْأَطَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، میں نے وہ گدی کو آگے چھوڑ دیا اور وہ چرنے لگی اور میں نماز میں شریک ہو گیا. فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، اب یہاں پہ جانور کو آگے چھوڑ دینا اور اس کا آگے پھرتے رہنا اور نماز ہو رہی ہے، اور دوسرا ان کا صف کے آگے سے گزر کے صف میں شریک ہونا، اس پر کوئی نکیر نہیں کی گئی. جب نکیر نہیں کی گئی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ دونوں عمل قابل مواخذہ نہیں ہے اور یہ درست ہے، ایسا کیا جا سکتا. تو یہ فقہی طور پہ اس میں یہ والا مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے. اور محمود بن الربیع کی جو روایت ہے اس میں امام بخاری کا استدلال انا ابن 5 سنین، 5 سال کا میں تھا، تو اس وقت آپ نے من دلوین ایک ڈول سے مجتن، ثاقب صاحب کیا مطلب ہے اس کا مجتن کا؟ کلی کرنا. کلی مجہ، آپ نے میرے منہ پہ کی، فی وجہی میرے منہ پہ، من دلوین ایک یعنی ڈول سے پانی لے کر. عقلت من النبی، عقلت یعنی مجھے سمجھ ہے، مجھے یاد ہے. تو یہ 5 سال کے بچے کی روایت گویا کہ امام بخاری کے نزدیک درست ہے. ہاں جی، ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ ہم بریک کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہاں سے آگے پڑھیں گے.
استاد جی آج کل نماز 8:15 ہو رہی ہے جماعت، تو اگر 7 بجے سے 8 بجے کا ٹائم کر دیا جائے اور پھر 8:30 سے دوسری کلاس شروع ہو، 2-3 کلاسیں اس طرح ہوں، اس کے بعد پھر نماز اور پیچھے آئے گی، تو پھر جی مشورہ جی، کر 7 بجے 7 بجے کیا جا سکتا ہے۔ جی 7۔ نماز جو ہے وہ تقریباً 6:15 سے 6:30 کے درمیان ہو گئی ہے جی مغرب کی۔